is a form of a structure. There are three main types of structures, mainly the structures of machines. There are different frames like the bicycle frame and trusses. Now trusses are used to support loads like in bridges, in roofs, etc. Now trusses, again, there's a rigid framework composed of different members joined at their ends, and they're used in bridges. They're composed of beams and angle bars, and they're fastened together through welding or rivets or pins. A simple truss is composed of slender members, thin members, joined together at their ends. So this is the joint portion, this is the entire member, this is another member, and this is joined here and also here. Now usually आजकल जो है स्पेशली बड़े स्ट्रक्चर्स में, जैसे बड़े ब्रिजेस होते हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स मेटल यूज़ होता है ट्रसेस में, लेकिन स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की साइड पे जहाँ पे घरों की तामीर होती है वुड के थ्रू, तो वहाँ पे रूफ टॉप्स में वुड भी इस्तेमाल की जाती है. सिंपल ट्रस बेसिकली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है लाइक सो. इट कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली 3 members इन द 2D स्पेस. वी विल स्टार्टिंग विद द 2D स्पेस. और ये बेसिकली वेट को किसी भी वेट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है. ये एडिशनल मेंबर इसमें लगाए जाते हैं फॉर एडिशनल स्टेबिलिटी. स्ट्रेसेस जो हैं मेनली ब्रिजेस में इनकी एप्लीकेशन होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस लाइक Pratt truss, the Howe truss, the Baltimore truss, other types as well, and some real life examples here. And they're also used in the rooftops. So rooftops में इस तरह की ट्रस यूज़ होती हैं. So like the Fink truss, the Pratt truss, the Howe truss, इनके different जो parts होते हैं हमारे पास मेनली, जैसे ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो ट्रस सिंपल ट्रसेस हो गई, प्लेनर ट्रस हो गई, ये जो मेंबर्स हैं. उसके बाद ये जो जैसे हमारे पास डेक होता है जिसके ऊपर हमारी ट्रैफिक चलती है, हमारे पास ये फ्लोर बीम्स होती हैं जो कि अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द ब्रिज चल रही हैं, और स्ट्रिंगर्स होते हैं जो कि along the length of the bridge होते हैं. and all of these सारे parts होते हैं, ये basically लोडिंग उठाकर joints पे ला रहे होते हैं. हम आगे भी देखेंगे. और इसी तरह along the in the rooftop trusses हमारे पास जो along the length member चल रहा है, it is called a purlin. तो bridges में stringer होता है और इधर rooftop में हमारे पास purlin कहते हैं. some real life examples of रूफटॉप ट्रसेस. ये आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यूईटी का जो मल्टीपर्पस हॉल है उसके छत पे भी है. इफ़ यू गो ओवर देयर एंड सी, तो देयर वो सारा ट्रस स्ट्रक्चर से सपोर्टेड है रूफ. ट्रसेस आर आल्सो यूज्ड इन क्रेन्स. सो यू नो क्रेन्स फॉर loading different materials. These cranes are used in docks and ships. And they're also used for making structures like so. मतलब सिर्फ ब्रिजेस और रूफटॉप्स में नहीं थी, ऑल्दो वो इनकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, बट ये और भी इनकी एप्लीकेशंस होती हैं. प्लेन ट्रस जो होती है उसमें मेंबर्स हमारे जितने भी होते हैं, जितनी भी मतलब वो स्लेंडर मेंबर्स होते हैं, they all lie in a single plane, so like the XY plane basically. And इसमें हमारे पास जो एक शेप बेस इनकी मेन बन रही थी, दैट इज़ एसेंशली अ ट्रायंगल. और बाकी हम डिफरेंट इसकी कन्फिगरेशंस यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट स्टेबिलिटी कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट मटेरियल कंसिडरेशंस की वजह से, ऑल दैट. नाउ एक चीज़ हमने जो याद रखनी है, जो दी असम्पशन इज़ कि जो ये जो मेंबर्स हैं, दीज आर रिजिड एंड नॉन कोलैप्सिबल. ये स्टैटिक एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं. और इसमें जो भी डिफॉर्मेशन हो रही होती है, दैट इज़ एसेंशली negligible. Now of course इसमें there's other science that goes into it. Basically mechanics of materials भी इसमें आ जाती है जब हम स्पेशली साइजिंग कर रहे होते हैं. बट जब स्टैटिक एनालिसिस हम शुरू कर रहे होते हैं,
تب ہم یہ دو assumptions لے کے چلتے ہیں کہ ہماری جو ممبرز ہیں they are rigid, non-collapsible and there is no real deformation. Now again, the basic structure of a truss basically includes of the members. Basically جو ہمارے پاس ایک essentially جو beam ہوتی ہے اس کے جو joints ہوتے ہیں جہاں پہ وہ different members کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور different supports ہوتی ہیں. اس طرح سے یوزلی ہم پن جوائنٹس یوز کرتے ہیں اینڈ سم ٹائمز رولر جوائنٹس کو بھی ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں تاکہ ہم ایکسپینشن کو اکاؤنٹ فور کر سکیں. جیسے آپ دیکھیں ادھر ہمارے پاس یہ ایک پن جوائنٹ لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک رولر جوائنٹ لگا ہوا ہے. نو آف کورس یہ ایک 3D اسٹرکچر ہے لیکن اس کو ہم اینالائز 2D میں کر رہے ہیں. دا بیسک ایگزمپشن ہیئر از کہ سپورٹ جو ویٹ ایکچولی اٹھایا جا رہا ہے, جو لوڈ ایکچولی اٹھایا جا رہا ہے وہ جوائنٹس پہ آ رہا ہے اینڈ ناٹ ان دا ممبرز themselves. تو ٹرس جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ممبر سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے نا. اٹ کین بی جیسے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا ایک جگہ پہ, جیسے یہاں پہ ہمارے پاس بولٹیڈ ممبرز لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ویلڈڈ بھی کر سکتے ہیں. however when we analyze the truss structure ہم اس کو ایز اے پن جوائنٹ انالائز کرتے ہیں اینڈ اس میں ہمارے پاس جو انڈیویجول ممبرز ہوتے ہیں ان میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آپ نے یہ والی ڈائیگرام یاد رکھنی ہے اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس اس ایک ممبر کو ہم جب علیحدہ کرتے ہیں اپنے ایک انڈیویجولی انالائز کرتے ہیں so it is either going in اس میں جو فورسز لگ رہے ہوتے ہیں وہ 2 فورس ممبر کی طرح ہوتی ہیں. اور 2 فورس ممبر میں بیسکلی یا تو وہ اس کو کھینچ رہی ہوتی ہیں اس طرح سے یا وہ اس کو دبا رہی ہوتی ہیں اس طرح سے. کھینچنے والی فورسز کو ہم کہتے ہیں ٹینشن فورسز اور دبانے والی فورسز کو وچ آر پشنگ ان ٹو دا ممبر ان کو ہم کہتے ہیں کمپریشن فورسز. تو دا ممبر ان اے ٹرس کین بی آئدر ان ٹینشن اور کمپریشن, اور وہ کس میں ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اس میں یہ والا پوائنٹ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوڈ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی جوائنٹس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اوپر جو بھی لوڈ آ رہا ہو وہ اس کی کنفیگریشن ایسی ہوتی ہے یوزنگ دی پرلنس, دا اسٹرنگرز, دا فلور بینس کہ وہ لوڈ ہمارا بیسکلی جوائنٹس پہ جا رہا ہو. نا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے جو بیسک ایگزمپشن ہماری ہوتی ہے ان انالائزنگ اے پلین ٹرس اور سمپل ٹرس کہ ہمارے جو سارے جوائنٹس ہوتے ہیں دے آر اٹیچ یوزنگ اے بیم, اپن جوائنٹ اور بولٹڈ جوائنٹ. بے شک وہ ان میں ہم نے ویلڈنگ بھی کی ہوئی ہو یا ریویٹنگ بھی کی ہوئی ہو, وہ بھی یہ ایگزمپشن ہماری فار دا موسٹ پارٹ ٹرو رہتی ہے. اور ہمارے جو ممبرز ہوتے ہیں جو سلینڈر ممبرز ہیں دے آر آئدر ان دا ٹینشن اور دے آر ان کمپریشن. تو ٹینشن از جب ہمارا جو ممبر ہے اس پہ کھچاؤ پڑ رہا ہو, اس پہ فورسز اس طرح سے کھینچ رہی ہوں اس کو. اور کمپریشن تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس جو ممبر ہوتا ہے وہ دبایا جا رہا ہو اس کو, یہ ایز اے ریزلٹ آف دی ایکسٹرنل لوڈنگ ہوتا ہے. آف کورس اگین two main assumptions for designing of trusses is all the loading is applied at the joints and the joints are joined by smooth pins. So اسی طرح کے دوسری باقی assumptions یہ ہیں کہ ہمارے پاس each جو truss member ہے وہ 2 force member ہوگا کہ it will be either in tension or compression. صحیح, اور جو ہماری force ہوگی acting along the axis of the force ہوگی اس طرح سے. ایکچوئل ڈیزائن جب ہم ڈیٹیل ڈیزائن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں آف کورس ہم اس کی مٹیریل پراپرٹیز کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹ از اے ٹاپک فار اندر کورس. ادھر ہم اس کا بیسک انالیسس صرف دیکھ رہے ہیں. اس کے 2 میتھڈز ہوتے ہیں ٹو اینالائز اے ٹرس. ون از دی میتھڈ آف جوائنٹس, دی ادر ون از دا میتھڈ آف سیکشنس. دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. میتھڈ آف جوائنٹس میں ہم نے یہ ایزمپشن کرنی ہوتی ہے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سارا اسٹرکچر ہے دیٹ از ان دا ایکولیبریم کنڈیشن, اور ہمارے جو سارے ممبرس ہیں وہ بھی ایکولیبریم میں
اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ایک فری باڈی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایکویشنز آف ایکویلیبریم پھر اپلائی کرتے ہیں. سگما ایف ایکس ایکولس ٹو 0، سگما ایف وائی ایکولس ٹو 0 اور سگما ایم ایکولس ٹو 0، اور اس سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس یہ ایک ٹرس اسٹرکچر ہے. اس میں ہمارے پاس 3 ممبرز ہیں، اے بی، بی سی اینڈ اے سی. اس میں ہمارے پاس بیسکلی اے بی کی لینتھ 2 میٹرس ہے، اے سی کی لینتھ 2 میٹرس ہے. دونوں کے درمیان جو بی اینگل آ رہا ہے دس از 45 ڈگریز اینڈ دیر وی ہیو اونلی ون فورس ہیئر 500 نیوٹنس. وی نیڈ ٹو فائنڈ کہ ہمارے پاس ادھر جو ممبرز ہیں اے بی میں کتنی فورس لگ رہی ہے، بی سی میں کتنی فورس آ رہی ہے اور اے سی میں کتنی فورس آ رہی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسکلی ایک جوائنٹ کو اینالائز کرتے ہیں. سو اف آئی ور ٹو سی اونلی دا جوائنٹ بی، اس میں میرے پاس ایک ایکسٹرنل فورس آ رہی ہے اس طرح سے 500 نیوٹنس کی، اور 2 فورسز آ رہی ہیں، ون ان دا اے بی، ون ان دا بی سی. اور یہ جو ان کی ڈائریکشنز ہیں یہ میں ایک شروع میں ایز این ایزمپشن لے سکتا ہوں. ادھر اس نے سرٹن ڈائریکشن میں لی ہوئی ہیں ہم نے، آپ اس کے ریورس میں بھی لے سکتے ہیں. جسٹ ریممبر کہ جب آخر میں آپ کا آنسر آئے گا، اف یو ہیو اے پازیٹیو آنسر دیٹ مینس آپ نے انیشیل جو ڈائریکشن لی تھی دیٹ واز دا کریکٹ ون، اینڈ اف یو ہیو اے نیگیٹو آنسر ایٹ دی اینڈ دیٹ مینس دیٹ یور ڈائریکشن شوڈ بی ریورسڈ. تو اگر سپوز آپ کا یہ ہم نے فورس لی ہے بی اے، ایف بی اے ڈائریکٹڈ فرام بی ٹو اے، تو یہ ٹینشن میں ہے، اٹ از پلنگ اوے فرام بی، اور ایف بی سی جو ہے وہ کمپریشن میں اٹ از پشنگ انٹو دا بی پوائنٹ. تو اگر آخر میں کیلکولیشن کرتا ہوں ایف بی اے کیا آنسر میرے پاس آ جاتا ہے پازیٹیو آ جاتا ہے، دیٹ مینس کہ میں نے جس کی ٹینشن کی ڈائریکشن لی تھی، پلنگ اوے کی ڈائریکشن لی تھی، دیٹ واز دا کریکٹ ون. اور اگر سپوز ایف بی سی کا نیگیٹو آنسر آ جاتا ہے ویٹ مینس کہ یہ کمپریسو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ٹینسائل ہونی چاہیے. پر یہ ساری چیزیں ہم ایکچولی کیلکولیشنس کرنے کے بعد ہی جج کرتے ہیں. شروع میں آپ کوئی بھی ڈائریکشن لے کر ازیوم کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو ونس وی اپلائی دی ایکویشنز آف ایکولیبریم سگما ایف ایکس ایکولس ٹو 0، اس سے ہمارے پاس جو ایکس ڈائریکشن میں فورسز ہیں، ایک تو یہ 500 نیوٹنس کی فورس آ جائے گی ایٹ دا جوائنٹ بی، اور ایف بی سی کا جو ایکس کمپوننٹ آ جائے گا ہمارے پاس لائک سو، اینڈ سو وی کیلکولیٹ بی سی ایز دس ون سنس دس واز اے پازیٹیو آنسر. اس کا مطلب ہے کہ ہماری انیشیل ڈائریکشن جو تھی وہ کریکٹ ہم نے اسیوم کی تھی. دس واز اے، دس از، یہ جو سی ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ کمپریسو لوڈ ہے ہمارے پاس، کمپریسو فورس ہے. اسی طرح سگما ایف وائی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایف بی اے آ جاتا ہے اور ایف بی سی کا جو وائی کمپوننٹ ہے وہ آ جاتا ہے 500 نیوٹنز. اس کا کوئی بھی وائی کمپوننٹ نہیں ہوگا. اینڈ سو وی فائنڈ کہ ایف بی اے جو ہے اس کی جو فورس نکل رہی ہے وہ دیٹ از 500 نیوٹنز، اینڈ سینس یہ بھی پازیٹیو آنسر تھا اور یہ ہم نے لیا ہوتا ہے کہ ٹینسائل فورس ہے، ٹینشن میں ہے، پولنگ اوے کر رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس ٹی اس طرح سے آ جاتا ہے. اسی طرح ہم جوائنٹ سی کو جب دیکھتے ہیں، جوائنٹ سی پہ ہمارے پاس ایک راکر جوائنٹ ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریئیکشن فورس بھی آئے گی آف کورس which will be directed upwards. Then we have a force in BC, CB, and we have CA. So we get something like this. Now اس میں جب ہم اپنا فورس بیلنس لگاتے ہیں، so we F sigma Fx equals to 0 جب کرتے ہیں، so with this force from B to C، یہ ہمیں آلریڈی پتہ چل گئی تھی، ادھر ہی پیچھے سے جوائنٹ بی کی وجہ سے یہ والی جو فورس آ رہی ہے، تو اس کو ہم پشنگ ان ٹو دا پوائنٹ سی کر دیتے ہیں بیکاز دس از اے کمپریسو فورس. باقی ایف سی اے کو ہم ویل ایزیوم کہ یہ پلنگ اوے کر رہی ہے، ٹینشن فورس ہے. سگما ایف ایکس جب ہم کرتے ہیں so we get our answer FCA is 500 newtons, and again since this was a positive answer, so that means کہ ہماری یہ جو پلنگ اوے والی ڈائریکشن ہے، ٹینشن ڈائریکشن ہے، یہ صحیح تھی. اس کے ساتھ ہم ٹی لکھیں گے. اسی طرح سگما ایف وائی ایکولس ٹو 0 جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم ریئیکشن جو پوائنٹ سی پہ آ رہا ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں which is also 500 newtons. اسی طرح جوائنٹ اے پہ جب ہم آتے ہیں نا، جوائنٹ اے از اے پن جوائنٹ، so there will be 2 reactions here، اور ایک فورس اس کی یوں ایف اے بی جاری ہوگی اور ایک اے ایف اے سی
لیکن اب ہم نے یہ دونوں فورسز ایکچولی نکال لی ہیں, اے بی بھی ہم نے نکال لی ہے اور ایف اے سی بھی ہم نے نکال لی. ایف سی اے اینڈ ایف اے سی از بیسکلی سیم تھنگ, سیم ود ایف اے بی اینڈ ایف بی اے. ایف بی ہم نے ادھر سے نکالی تھی, ایف اے بی جو ہے 500 نیوٹنس ٹینسائل ہے اور ایف سی اے جو ہے وہ 500 نیوٹنس آلسو ٹینسائل ہے. تو اس کی فری باڈی ڈائیگرام جوائنٹ اے کی کچھ اس طرح سے بن جائے گی. اینڈ دین وی کیلکولیٹ دا ریئیکشن فورسز لائک سو. There are other methods of calculating the reaction forces as well, وہ بھی ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اور جب ہم اس کو ریپرزینٹ اگر ذرا ڈیٹیل میں کرنا چاہیے تو وی گیٹ سم تھنگ لائک دس کہ جوائنٹ بی پہ ہمارے پاس ایک 500 نیوٹنس ایکسٹرنل فورس آ رہی تھی, جو ہمارے پاس یہ بی سی میں ایک کمپریسو فورس آ رہی تھی 707 نیوٹنس, اور پوائنٹ بی جو یہ جو اے بی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹینسائل فورس آ رہی تھی وچ واز 500 نیوٹن. سیم ود دس لنک اے سی, یہ ممبر اے سی جس میں ہمارے پاس ایک کھنچاؤ والی فورس آ رہی ہے وچ از ان ٹینشن. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ نیچر آف دا فورس کیا ہے, ویدر اٹ از ان ٹینشن اور کمپریشن. جو ممبر ہے ہمارا ٹینشن میں ہے یا کمپریشن میں ہے. ایکچولی جب اس کی سائزنگ ہم کرتے ہیں تو یہ دیٹ نیچر آف دا فورس بیکمز امپورٹنٹ. سو موونگ آن, یہ کچھ ایگزامپلز ہیں اس کی, یہ we will discuss these later on. I encourage the students to attempt this on their own. اس میں ہم ہمارے پاس ایک برج اسٹرکچر دیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس دو ایکسٹرنل فورسز ہیں. we have two supports here, this one and at this point E which is the pin joint. اور اس کے آنسرز دیے ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو خود اٹیمپٹ کرتے ہیں they have a reference to go on. اس طرح یہ ایک اور پرابلم ہے, اس میں ہمارے پاس یہ ورٹیکل اسٹرکچر دیا ہوا ہے. اگین وی ہیو ٹو سپورٹس ہیئر اینڈ ہیئر. پوائنٹ ڈی از اے راکٹ جوائنٹ, پوائنٹ اے از اے پن جوائنٹ, اور اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے سارے ممبرز میں یہ فورسز نکالیں. یہ جو میتھڈ آف جوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ممبر میں آپ فورس نکال رہے ہیں. صحیح, تو اگر آپ کو اف یو وانٹ دا فورسز ٹو بی فاؤنڈ ان ایوری ممبر آف دا ٹرس اسٹرکچر, تو اس کے لیے ہمیں یہ میتھڈ آف جوائنٹس ہم پریفر کرتے ہیں. نا ایک چیز ہوتی ہے زیرو فورس ممبرس. نا زیرو فورس کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں ان دا ٹرس اسٹرکچر جو کہ وچ آر ناٹ ان اینی ٹائپ آف لوڈنگ, جن کے اوپر لوڈنگ ہماری زیرو ہوتی ہے, لیکن ان کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے فرام اے پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ, کیونکہ وہ ٹرس کی جو ہے اسٹیبلٹی انکریز کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی لوڈنگ میں چینجنگ آتی ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. بٹ انڈر دا نارمل لوڈنگ ان کے اوپر کوئی فورس نہیں آ رہی ہوتی. اور ان ممبرز کو ہم کچھ رولز اپلائی کر کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فورس ممبرز ہیں, جو کون ٹرس ممبرز ہیں جو کہ جن کے اوپر زیرو لوڈنگ ہے. اس سے ہمارا انالیسز ذرا سمپلیفائی ہو جاتا ہے, بیکاز ہم ممبر جو ڈفرینٹ لنکس ہوتے ہیں ان کو اسینشلی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. سو دا فرسٹ ون یہ ہوئی ہے کہ زیرو فورس ممبرز جو ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے into the structure to increase the stability. تو جیسے ہمارے پاس یہ ایک سپوز اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارے پاس ایک لوڈنگ اس طرح سے آ رہی ہے. Now the first rule we need to apply here is کہ اگر دو نان کولینئر ٹرس ممبرز ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہیں اٹیچڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان سچ اے وے کہ نہ وہ جو جوائنٹ ان کا بن رہا ہے اٹ از ناٹ ایٹ اے سپورٹ, اور یا اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل لوڈنگ نہیں لگ رہی, تو وہ جو ہمارے پاس ممبرز ہوتے ہیں وہ اسینشلی کوئی بھی لوڈ کیری نہیں کر رہے ہوتے. جیسے یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارے پاس یہ پوائنٹ ایف پہ ایک سپورٹ ہے اور پوائنٹ سی پہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل لوڈ پی ہے, اور اسی طرح پوائنٹ ڈی از آلسو اے سپورٹ, ایک رولر سپورٹ ہے اس پہ. سو پوائنٹ جوائنٹ بی, جوائنٹ سی اینڈ جوائنٹ ایف, ادھر ہم یہ رول نہیں اپلائی کریں گے, بیکاز اگین
سپورٹ ایکسٹرنل لوڈ. بٹ یہ باقی جو جوائنٹس ہیں پوائنٹ ڈی ہو گیا, ای ہو گیا, اے ہو گیا, ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. نا وی نیڈ ٹو فائنڈ کہ دو نان کولینئر ممبرز ہونے چاہیے. نان کولینئر ممبرز کا مطلب ہے کہ وہ ایک لائن پہ ایگزسٹ نہ کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ لائنس پہ. سو اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم سب کو ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو دس اسٹرکچر. اس میں یہ کہ یہ ڈی ای ڈی سی یہ ایلیمینیٹ ہو گیا, اور اے ایف اور اے بی ایلیمینیٹ ہو گیا. یہ بیسکلی اے بی اور اے ایف یہ ہمارے پاس زیرو فورس ممبرس تھے, ڈی ای اور ڈی سی زیرو فورس ممبر تھے. ہاؤ یہ کیسے ہوتے ہیں اس کو ہم اسینشلی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے کنسیڈر دس جوائنٹ. ہمارے پاس جوائنٹ اے ہے, اس میں ہمارے پاس دو فورسز ہیں, ایک ایف اے بی جا رہی ہے اس طرح سے, اور ایک اے ایف فورس جا رہی ہے اوپر کی طرف. نا دا فورس ان اے بی از انٹائرلی ان دی ایکس ڈائریکشن اینڈ دا فورس ان اے ایف از انٹائرلی ان دا وائی ڈائریکشن. تو اس کے اوپر جب میں سگما ایف ایکس اپلائی کرتا ہوں جوائنٹ اے پہ, تو اے بی کے اگینسٹ کوئی بیلنسنگ فورس نہیں ہے, وچ مینس کہ ایف اے بی از اسینشلی زیرو. اور اسی طرح ہمارے پاس سگما ایف وائی میں کروں جوائنٹ اے پہ, تو ایف اے ایف جو ہے دیٹ از اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کوئی مطلب سگما ایف وائی کریں تو اے ایف جو ہے زیرو بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اس جوائنٹ بی کو میں اینالائز کروں تو میرے پاس ایک ایف ڈی ای ہے اور ایک ایف ڈی سی ہے. نا ڈی سی از انٹائرلی ان دا وائی ڈائریکشن اینڈ ڈی ای از ان دی ایکس وائی ڈائریکشن. نا سگما ایف ایکس میں کروں تو میرے پاس ڈی ای فورس کا ایک کمپوننٹ آ جائے گا جو ایکس کمپوننٹ آئے گا. سنس اس کے اگینسٹ جو فورس دوسری ہے دیٹ از ان دا وائی ڈائریکشن, کوئی بھی اور ایکس ڈائریکشن میں فورس نہیں ہے پوائنٹ بی پہ, تو دیٹ مینس کہ ایف ڈی ای ہمارا زیرو ہو جائے گا. اسی طرح سگما ایف وائی میں کروں تو میرے پاس صرف فورس ڈی سی رہ جائے گی. آلریڈی سیٹ کہ ڈی ای فورس جو ہے وہ زیرو آ رہی ہے, اور ڈی سی فورس جو ہے وہ ہماری پھر ایز اے کانسیکوینس آلسو زیرو ہو جائے گی. تو ان چار ممبرس کو ہم بیسکلی اپنے انالیسس سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک نا, ان پریکٹیکیلٹی یہ ممبر ضرور ایگزسٹ کریں گے ٹو ایڈ دا اسٹیبلٹی ٹو دا اسٹرکچر, یا اگر کوئی لوڈنگ کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں تو ان کو اکاؤنٹ فور کرنے کے لیے. بٹ انالیسس میں فار دیز کنڈیشنز اس میں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمارا پہلے ہمارے پاس کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ممبرس تھے جن کو ہم نے انالائز کرنا تھا. اب ہمارے پاس 1 2 3 4 اینڈ 5 ممبرز آ گئے ہیں جن کو ہم صرف دیکھنے کے کہ یہ ٹینشن میں ہوں گے یا کمپریشن ہوں گے. اگین پوائنٹ ایف پہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں بے شک اے ایف جو ہے دیٹ واز زیرو, بٹ باقی دو ممبرز ایگزسٹ کر رہے ہیں. سو جہاں پہ تو رول 1 آئی ول ریٹریٹ کہ ہمارے پاس جہاں پہ سپورٹ ہوتی ہے جیسے پوائنٹ ایف اور پوائنٹ بی ہیں, یا جہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹرنل لوڈنگ آتی ہے, وہاں پہ ہم ان ممبرس کو ایلیمینیٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. بٹ باقی جو جوائنٹس ہیں جیسے اس طرح سے ہیں جہاں پہ نان کولینئر ممبرز ہوتے ہیں, وہ ممبرز ایک لائن پہ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ ویدر یہ نان زیرو ممبر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور رول ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 ممبرز جڑے ہوئے ہوں ان سچ اے وے کہ 2 ممبرز جو ہیں وہ کولینئر ہوں, اور تیسرا ممبر جو ہے اٹ از ناٹ, وہ ہم ایز اے زیرو فورس ممبر کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی وہی کنڈیشن اپلائی ہونی ہے کہ جوائنٹ جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا سپورٹ اور اٹ شوڈ ناٹ ہیو اینی ایکسٹرنل لوڈنگ. سو ہمارے پاس یہ جیسے ایک اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارے پاس دو لوڈز ہیں, 2 سپورٹس ہیں پوائنٹ اے پہ اور پوائنٹ بی پہ, اور ایک ایکسٹرنل لوڈ ہے پوائنٹ ای پہ. تو پوائنٹ جوائنٹ ای پہ جو ممبرز ہیں اے ای اور اے ڈی ای, ان کو ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے ہیں زیرو فورس ممبرز, بیکاز یہ جو اس کے اوپر ایکسٹرنل لوڈنگ لگ رہی ہے. اسی طرح جوائنٹ اے پہ بھی ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا, اور جوائنٹ بی پہ بھی. بٹ واٹ اباؤٹ جوائنٹ ڈی اینڈ جوائنٹ سی؟ اور جوائنٹ ڈی پہ ہمارے پاس یہ 3 ممبرز آ رہے ہیں, ڈی ای ڈی سی اینڈ اے ڈی.
اس میں ہمارے پاس ڈی ای اور ڈی سی جو ہیں دے آر بوتھ کولینئر، اور یہ تیسرا ممبر جو ہمارے پاس آ رہا ہے ڈی ای کا، اٹ سروز نو ادر پرپس ادر دین ٹو ایڈ اسٹیبلٹی، اور یہ کوئی لوڈنگ نہیں اٹھا رہا، تو یہ ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈی سی جوائنٹ سی پہ سی ڈی اور سی بی ہے ہمارے پاس، اور سی اے ہے. اگین سی ڈی اور سی بی ہمارے پاس کولینئر ممبرز ہیں، ایک ہی لائن پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو تیسرا ممبر ہے اٹ ڈز ناٹ، یہ ہمارا ایک زیرو فورس ممبر بن جائے گا. تو اس میں ہم دو لنکس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، دو ممبرس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اور اسٹرکچر ول بیکم سم تھنگ لائک دس. ناؤ آئی ول سے دس، یہ جو ٹائپ آف ان رولس کو امپلیمنٹ کرنا اٹس ناٹ آلویز دیٹ اسٹریٹ فارورڈ، بٹ اٹ ڈز ریکوائر سم پریکٹس. بٹ پریکٹس کے ساتھ آپ اس پروسیس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ دس اپنے انالیسس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس جو مین میتھڈ ہے اس کا ٹو اینالائز دا اسٹریس اسٹرکچرز، اٹ از دا میتھڈ آف سیکشنز. میتھڈ آف سیکشنز جو ہے یہ بیسکلی یوز ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اسپیسیفک ممبر میں کوئی فورس نکالنی ہو، صحیح جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ میتھڈ آف جوائنٹس میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہر ایک ممبر میں، ہر ایک ٹرس ممبر میں ہم نے فورس نکال دی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ٹینشن میں ہے یا کمپریشن میں ہے. میتھڈ آف سیکشن میں ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک ممبر میں ہم نے فورس نکالی ہیں. اس سے ہمارے پاس تھوڑا سے ایزیئر ہو جاتا ہے کام. اس میں جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایک کہ ہم نے فورس نکالنی ہے ان لنک بی سی اینڈ جی سی اینڈ جی ایف. تو آف کورس آپ اس پہ میتھڈ آف جوائنٹس لگا سکتے ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک اے بٹ لانگر. تو اس کے لیے ہم میتھڈ آف سیکشنز کر سکتے ہیں کہ ہم بیسکلی کرتے ہیں کہ ہم ادھر سے ایک کٹ لگا دیتے ہیں. کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وی آر بیسکلی ہم اس کی فری باڈی ڈائیگرام جب ڈرا کریں تو اٹ ول بیکم سم تھنگ لائک دس. ناؤ وی نو اس پہ ایک فورس آ رہی ہے، اس پہ ایک فورس آ رہی ہے، اور ایک فورس اس پہ آ رہی ہے. نا ان کی ڈائریکشنز شروع میں ہمیں نہیں پتہ، وی کین بیسکلی ازیوم اٹ. سو آئی ول سے کہ اوکے بی سی جو ہے دیٹ از ان دا ٹینسائل ڈائریکشن، مطلب وہ پل اوے کر رہی ہے. جو جی سی ہے وہ بھی ادھر پل اوے کر رہی ہے، اور جی ایف جو ہے وہ بیسکلی پش ان کر رہی ہے. اگین دیز آر انیشیل ازمپشنز. یہ ہم نے ایک سیکشن اپنے برج کا علیحدہ کر لیا ہے، اور اس کو ہم سارے کو انالائز کریں گے. اس میں ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل لوڈنگ بھی آ رہی ہے. نا آل آف دس از بیسکلی پریڈیکیٹڈ آن دا فیکٹ، اس کا بیسک پرنسپل جو یہ ہے کہ ہماری جو ٹرس ہے وہ اسینشلی ایک ایکویلیبریم میں ہے، اور اس کے سارے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ایکویلیبریم ہیں. تو اس ایکویلیبریم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک ٹرس جو کہ ٹینسائل میں اس کے اگر میں ایک کٹ لگا دیتا ہوں تو اس کے یہ دو ممبرز بن گئے ہیں، اور یہ دونوں ممبر بیسکلی ٹینسائل میں. اسی طرح اگر کوئی کمپریسو میں ہے، کمپریسو یعنی پشنگ فورس میں ہے، اور میں اس کو ٹرس ممبر کو کٹ لگا دیتا ہوں تو وہ یہ دونوں الگ الگ کٹیں گے، ممبرز کٹیں گے، وہ دونوں کمپریسو فورس میں. تو یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. وہی ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ ہم اپنے پورے اسٹرکچر میں اسینشلی جو ہمیں جگہ چاہیے ہوتی ہے، جو ممبر چاہیے ہوتا ہے، اس کے اراؤنڈ ہم ایک کٹ لگا دیتے ہیں، اور باقی اس سے ایک آئسولیٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم ان فورسز کے اوپر اپنے سگما ایف ایکس اکولس 0، سگما ایف وائی اکولس 0، سگما ایم اکولس 0 کر لیتے ہیں. Now a good practice for this type of problem is کہ آپ پہلے اپنے ریئیکشن فورسز، جیسے اس پرابلم میں ہمارے پاس پوائنٹ ڈی پہ پوائنٹ ای پہ ریئیکشن فورسز ہیں، آپ وہ نکال لیں. دیٹس اے گڈ پریکٹس. بٹ ایٹ ٹائمز اس میتھڈ میں وہ اتنا نیسیسری بھی نہیں. وہ کچھ ایگزامپل دیکھیں گے ہم تو اس میں یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو بیسکلی چوائسیز ہیئر کہ آپ آئیدر اس سیکشن کو اینالائز کر لیں، یہ جو اے کے لیفٹ پہ ہے، سو یو گیٹ ڈائیگرام لائک دس ون، یا آپ اس سے رائٹ سائڈ پہ اینالائز کر لیں، یو وڈ گیٹ ڈائریکشن لائک دس ون. اگر آپ یہ والی اپروچ یوز کرتے ہیں دین آف کورس یو ول نیڈ کہ آپ کو جو ریئیکشن فورسز ہیں ان کا میگنیٹیوڈ پتہ ہو. اس کیس میں
یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہماری ڈائیگرام ہے اس کیس میں آپ کو ریئیکشن فورسز کی میگنیٹیوڈ کی ضرورت نہیں ہوگی. What will give the both approaches are equally valid. اگر پہلے ہمیں اس میں یہ نکالنا ہوگا کہ ڈی وائی کیا ہے, ڈی ایکس کیا ہے, ای ایکس کیا ہے نا. اس کے لیے بیسکلی ہم اس پورے اسٹرکچر جو ریئیکشن فورسز ہیں اس کے لیے ہم اس پورے اسٹرکچر کو انیشلی انالائز کر لیتے ہیں. سو اس میں جیسے انیشلی میں انالائز کروں میرے پاس ایک ایکسٹرنل فورس ہے 1000 نیوٹنز ہے, 2 ریئیکشنز ہیں ادھر اور ایک ریئیکشن ہے پوائنٹ ای پہ. دین آئی اپلائی دی ایکویشنز آف ایکویلیبریم اور اس میں ڈی ایکس ڈی وائی اور ای ایکس کی ویلیوز نکال لوں. اینڈ دین آئی سیکشن ایٹ میں میتھڈ آف سیکشن اس پہ اپلائی کر کے یہ والی اپروچ یوز کر لوں. ہاؤیور اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوزلی اٹس گڈ پریکٹس کہ آپ ریئیکشنز نکال لیں بیکاز یو نیور نو کہ آپ کو ان کی کب ضرورت پڑ جائے گی ڈاؤن دا لائن. ہاؤیور اگر پرابلم از فیئرلی یا شیپ جو ہے اٹ از فیئرلی کمپلیکس تو اس کے بغیر بھی آپ ایٹ ٹائمز کام چلا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سیکشن کس طرح سے اپنے اسٹرکچر کو کیا ہے. تو یہ والا جو میتھڈ ہے اٹ ڈز ریکوائر اے بٹ آف مور پریکٹس دین دی میتھڈ آف جوائنٹس. میتھڈ آف جوائنٹس از ریلیٹیولی اسٹریٹ فارورڈ بٹ اٹ ڈز گیو کوئکر ریزلٹس, اسپیشلی اگر آپ نے کسی اسپیسیفک ممبر میں کسی ایک دو ممبرز میں صرف فورسز نکالنی, ناٹ دا انٹائر اسٹرکچر. تو یہ جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی, ہم نے بیسکلی فورسز نکالنی سپوزنگ بی ڈی بی ای اینڈ سی ای. اس کو میں اس طرح سے این کے اکراس سیکشن کر لوں گا. دین آئی اینالائز بیسکلی دس پورشن اینڈ آئی گیٹ مائی فری باڈی ڈائیگرام سمتھنگ لائک دس. یو کین آف کورس اپلائی دس ہیئر ایز ویل بٹ ادھر آپ کو اگین ادھر ریئیکشنس کی پوائنٹ ای اور جی پہ ریئیکشن کی ویلیوز پتہ ہوں تبھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, اس میں ہم نے اس کو اگر سیکشن کیا رائٹ ان دا مڈل. نا دیز آر جسٹ ایگزامپلس کہ آپ اس کے جس میں ہم مڈل میں ریئیکٹ کر رہے ہیں, بٹ دیر آر آلسو مینی ادر ایگزامپلس کہ آپ کس طرح سے سیکشننگ کر سکتے ہیں. چلو جب ہم ایگزامپلس دیکھیں گے اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. بٹ دس از ہاؤ یو کین ڈو اٹ. Okay, so these few examples we'll look at later on. اگر اسٹوڈنٹس کو خود کرنا چاہتے ہیں اٹیمپٹ ویل اینڈ گڈ. یہ ہمارے پاس ایک کینٹیلیور ٹرس ہے, اس میں بیسکلی ہم نے کے ایل سی ایل اور سی بی ممبرز میں فورسز نکالنی ہیں. اینڈ یہ ہمارے پاس ایک ٹرین کی ایگزامپل ہے. اس میں ہمارے پاس ایک یہ جو اسٹرکچر دیا ہوا ہے کمبائنڈ ود دا پولیز ود دا پولی بیلٹ سسٹم. اس میں ہم نے بیسکلی نکالنی ہیں فورسز ان دا ایف جی, دا سی جی, دا بی سی اینڈ دا ای ایف. تو اسٹوڈنٹس کو اگر اسٹوڈنٹس کی اس کو ووٹ خود اٹیمپٹ کریں, ادروائز اس کو ہم کلاس میں بھی دیکھ لیں گے. نا 3D اسپیس ٹرس جو ہوتی ہے دیٹ از بیسکلی جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے دیٹ از اپلائیڈ ان 3D. تو 3D میں ٹرسز ہمارے کافی جگہوں پہ یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارے الیکٹرک ٹرانسمیشن ٹاورس ہیں وہاں پہ یوز ہوتی ہیں. تو اسپیس ٹرس جو ہے بیسکلی اس کی بیسک اسٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے, اٹس اے ٹیٹراہیڈرون. اس میں ہمارے پاس یہ 6 جیسے 2D ٹرس ہمارے پاس تھی, اس میں 3 ممبرز ہوتے تھے, ایک ٹرائنگل بن رہی ہوتی تھی. تو اس میں ہمارے پاس ایک بیسکلی پیرامڈ بن رہی ہوتی ہے 3D میں, اور اس کے ہمارے 6 ممبرز بن رہے ہوتے ہیں. سو 1 2 3 4 5 6. تو یہ بیسک یونٹ بناتا ہے آف اسپیس ٹرس. تو اس میں بھی وہی ہم میتھڈز اپلائی کرتے ہیں, میتھڈ آف سیکشنز, میتھڈ آف جوائنٹس کو اپلائی کرتے ہیں ٹو گیٹ آور انالیسس. کی یہ 2 ایگزامپلس ہیں which we will see later on. Now this brings us to the end of this chapter. Now class, why do we need to study this topic specifically? یہ بیسکلی ہم زیادہ کلوزر ٹو دا سول انجینئرس ہے, ایڈمیٹڈلی یس.
بٹ فار میکینیکل سسٹمس ہمارے پاس کافی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس جیسے مشینز کی فریمز انالائز کرنی ہیں یا اس طرح کے جو میکینیکل اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو انالائز کرنا ہے، تو اس میں یہی پرنسپلز بیسکلی اپلائی ہو رہے تھے. جو ہم پرنسپل اسٹریسز کے لیے پڑھیں گے وہی یہ مشینز اور فریمز پہ بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ وی ول، کیونکہ ٹرسٹ کو سمجھنا ریلیٹیولی ایزیئر ہے، سمپل اسٹرکچر، تو اس کو ہم پہلے اسٹڈی کریں گے اور دین وی ول موو آن ٹو اے بٹ مور کمپلیکسٹی. سو آئی ہوپ دس کلیئرز اٹ اپ. تو ٹو ریکیپ، ٹرس ہمارے پاس ایک اسٹرکچرل ممبر ہوتا ہے جس کے سلینڈر ممبرز ہوتے ہیں، دیر اٹیچڈ ایٹ دا جوائنٹس، اور اس کے اوپر ایکسٹرنل لوڈنگ آ رہی ہوتی ہے. اور ٹرس کا ایک پوائنٹ میں بتاؤں، ٹرس میں ایٹ دس اسٹیج ہم جو اس کا سیلف ویٹ ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جو بیکاز یوزلی جو ایکسٹرنل لوڈنگ آ رہی ہوتی ہے اٹ از مچ گریٹر دین دا ویٹ آف دا ٹرس. آف کورس ریئلسٹک ڈیزائن میں یہ ویٹ کنسیڈریشن ہمیں رکھنی ہوتی ہے، بٹ فار ہیئر جو کہ ہم بیسک انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. سمپل اسٹرس جو ہوتی ہے ہمارے پاس بیسکلی سمپل، اس کے سارے ممبرس ایک ہی پلین میں لائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹرائنگولر سا اسٹرکچر بنا رہی ہوتی ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹرس اسٹرکچرز آر یوزڈ ان برج ڈیزائن، ان روف ٹاپ ڈیزائن، ان کرینز، اسٹیل اسٹرکچرز اینڈ سچ. اس کے جو انیٹمی ہے آف دا ٹرس کی وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جوائنٹس ہوتے ہیں، ممبرس ہوتے ہیں، سپورٹس ہوتے ہیں. اینڈ اس کے جو بیسک ازمپشنز ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے ممبرز ہیں دے آر ان ایکولیبریم. ممبرز آر آئدر ان ٹینشن پولنگ فورس اور دے آر ان کمپریشن پشنگ فورس. اور وہ سارے جوائنٹ ہوتے ہیں تھرو اے پن جوائنٹ. پن جوائنٹ ایکچوئل میں وہ چاہے ریویٹڈ جوائنٹ ہو، چاہے بولٹ جوائنٹ ہو، چاہے ویلڈڈ ہو، لیکن ازمپشن ہم یہی لیتے ہیں کہ وہ پن جوائنٹ طور پہ ہے اس طرح سے. اور جو اس کے اوپر جو فورسز ہیں وہ بیسکلی آئدر ٹینشن میں ہیں یا کمپریشن میں. دو میتھڈز ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. میتھڈ آف جوائنٹس ہوتا ہے جس میں ہم انڈیویجول جوائنٹس کے اوپر فورسز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے ٹو فائنڈ دا فورسز ان دی انٹائر اسٹرکچر ان دی آل دی ممبرز. اور میتھڈ آف سیکشنز ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں ہم بیسکلی کسی ایک اسپیسیفک یا کچھ اسپیسیفک ممبرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کیا فورسز ہیں. پورے اسٹرکچر کو ہمیں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ زیرو فورس ممبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ممبرز ہوتے ہیں ٹرسز کے جو کہ زیرو لوڈنگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی آ سکے اسٹرکچر میں جیسے. اور اس کے لیے دو رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اگر ایک جوائنٹ جو ہے اف اٹ از ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا سپورٹ، اور یا اس پہ کوئی ایکسٹرنل لوڈنگ نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ جو دو ممبرز لگ رہے ہیں، دو ممبرز جو لگ رہے ہیں دے آر نان کولینیئر، میننگ یہ ایک لائن پہ ایگزسٹ نہیں کر رہے، تو وہ بیسکلی زیرو فورس ممبرز بن جاتے ہیں. اور دوسرا رول آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 ممبرز ہوں ایک جوائنٹ پہ، اور جوائنٹ اگین اٹ از ناٹ ان، اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل لوڈ نہیں لگ رہا اور اس کے اوپر کوئی کسی سپورٹ کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے، تو اس میں جو ہمارے پاس دو کولینیئر جوائنٹس ہوں گے، کولینیئر ممبرز جو ہوں گے وہ تو صحیح ہے، وہ نان زیرو ہوں گے، لیکن جو تیسرا ممبر رہے گا وہ زیرو فورس ممبر بن جائے گا. سو اس ٹرس اسٹرکچر کو ہم اس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ زیرو فورس ممبرز آف کورس جب ہم انالائز کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہتی بیکاز زیرو ہو جاتے ہیں، تو یہ دس سمپلیفائز آر انالیسس. اور اس کے بعد ہمارے آخر میں آ جاتی ہے 3D ٹرس یا اسپیس ٹرس. بیسکلی ہم نے جتنے بھی پرنسپلس پڑھے ہیں ٹرسز کے وہ ہمارے 3D میں جب اپلائی ہوتے ہیں نا. 2D میں ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر ٹرس ہوتی ہے، 3 ممبرز ہوتے ہیں اس کے، اور یہ ہمارے پاس ٹیٹراہیڈرل ٹرس ہوتی ہے یا پیرامڈ ٹائپ ٹرس ہوتی ہے 3D میں جس کے 6 ممبرز ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم اسی طرح سے میتھڈ آف جوائنٹس اور میتھڈ آف سیکشنز اپلائی کر کے اپنا پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، اپنے اسٹرکچر کو انالائز کر سکتے ہیں. دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف دس لیکچر. تھینک یو.